यशायाह नबी की किताब मेरे साथ निकालिएगा। बाइबल मुकद्दस पुराने अहदनामा में यशायाह की किताब और उसका नामा बाब और उसकी 6 से 7 तक यानी 2 आयात हम खुदावंद के हजूर में हम पढ़ेंगे और इसी पर हम गौर करेंगे। पुराने अहदनामा में यशायाह की किताब और उसका नामा बाब और उसकी 6 और 7वीं 2 आयात हम खुदावंद के हजूर में पढ़ेंगे। तो मैं खुदावंद के खादम पास्टर अशरफ साहब को मैं कहूँगा मेहरबानी से वो यहाँ पर आ जाएं। सो आइए हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। सबने निकाल लिया जी? सो आइए हम पढ़ना शुरू करेंगे। लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लत हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब बमशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। सो आइए चंद लम्हों के लिए सरों को झुकाएंगे, दुआ मांगेंगे। खुदावंद कुद्दूस जलाली आसमानी बाप, तेरा कलाम जो कि हमारे लिए राह की रोशनी और कदमों का चिराग है और हड्डियों की ताजगी है, पाक खुदा आज ये तेरा कलाम, ये रूहानी डिश हमारे सामने है। खुदावंद तुझसे मिन्नत करता हूँ कि आज इस कलाम पर जब हम गौर करने वाले हैं तो हम इसकी गहराइयों और सच्चाइयों में उतर जाएं। अरे खुदा हम तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह उसकी कुव्वत और कुदरत को आज शाम हम जान सकें और मेरे साथ हो और इस कलाम को बयान करने का फजल अता फरमाना और सुनने वालों पे आपकी बरकत को मांगते हैं। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। तो आज शाम बहनों भाइयों, हम खुदावंद के कलाम में से यशायाह की इस किताब में से हमने देखा है कि उसका नामा बाप उसकी 6 और 7वीं 2 आयात को तलावत किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले बहुत से नबियों ने पेशन गोई की है। क्या किया है जी? पेशन गोई की है। और पेशन गोई का मतलब क्या है कि आने वाली बातों को हम किसी से सुन सकें और फिर जब वो हमारी जिंदगी के अंदर वो बातें पूरी हों तो फिर हम इस बात को जाने कि फलां शख्स ने ये बात कही थी। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि बेशक खुदावंद यीशु मसीह के आने की पेशनगोइयाँ बहुत से नबियों ने की और कुछ ने इशारतन की, कुछ ने ढके छुपे लफ्ज़ों में की और कुछ ने वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया कि खुदा अपने बेटे को इस दुनिया के अंदर भेजेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद के बंदा यशायाह नबी ने खुदावंद यीशु मसीह के आने से 750 साल पहले ये पेशन गोई। कितने साल जी? ये एक अंदाज़ा है, कोई 700 और कोई 750 साल कहता है, लेकिन ये एक अंदाज़ा है कि 750 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले
یہ سایہ نے بتایا اور اس نے کہا کہ خدا اپنے بیٹے کو اس دنیا کے اندر بھیجے گا. تو آئیے ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے اور میرے ساتھ نکالیے گا یہ سایہ ہی کی کتاب اس کا 11واں باب. اور یہاں پر بھی کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے. 11واں باب اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے. لکھا ہے اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک برابر شاخ پیدا ہوگی اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح، اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی، اور وہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ کرے گا. خداوند کے کلام کے پڑھے سنے جانے پہ خدا کی برکت ہو. یہاں پر ہم یہ دوسری پیشن گوئی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ 11ویں باب میں بھی خداوند کے بندہ نے کچھ اس طرح سے بیان کیا، خداوند یسوع مسیح کی ان صفات کو بیان کیا، ان خوبیوں کو بیان کیا ہے جو کہ خداوند یسوع مسیح میں پائی جاتی ہیں. تو پھر ہم اسی چیپٹر میں آئیں گے اور ہم سیکھیں گے. اور جیسے ہم نے یہاں پر خداوند کے کلام میں سے پڑھا ہے کہ لکھا کہ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور لکھا کہ سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا. یہاں پر ہم کچھ حصوں میں اس کو ہم سیکھیں گے. تو پہلی بات ہمارے سامنے ہے کہ لکھا ہے کہ اس کا نام عجیب. اس کا نام کیا جی؟ عجیب. اور اس پر ہم غور کریں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بہت سے نام پائے جاتے ہیں، بہت سے نام پائے جاتے ہیں. کسی کا نام یسوع نہیں ہے کسی کا نام سنا؟ کسی کا نام کوئی ہے ہی نہیں ہے. اس یسوع کے لیے طالب جائیں گے جو واحد ایک ہی نام ہے، ایک ہی نام. اور اعمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ ہم کو دنیا میں رہنے والوں کو ایک ہی نام بخشا گیا ہے اور وہ یسوع نام ہے. اور یسوع نام کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کو ہو یا زمینیوں کا. یہاں پر ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ وہ عجیب ہے اور عجیب کام، وہ عجیب ہے اور عجیب کام کرتا ہے. اور اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے معجزات پر غور کریں تو اس کے عجیب کام ہیں. اس کے کام کیسے ہیں جی؟ عجیب کام ہے، ناممکن کام ہے، جو کہ کسی دور میں بھی ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا پہلا معجزہ اس پر غور کریں کہ جب کانا گلیل کے اندر پانی کو کیا بنا دیا جی؟ کیا بنا دیا جی؟ میں بنا دیا. اور یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جیسے ہم شادیاں کرتے ہیں، کھانا تھوڑ دیر کی ہوں شرمندگی ہوں کہ اسی پریشان ہو جانے، کھانا ٹھڑ گیا، اجے تو لاہور والے پراؤنے رہ گئے نے، ساڈے اجے تو پنڈی والے بھی رہ گئے نے. ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع سے اس کانا گلیل کی شادی میں تھے اور ساتھ خداوند یسوع مسیح کی ماں بھی تھی. اور جب تھوڑا فکر مندی ہوئی کہ میں کم ہو گئی ہے، تو میں بتاتا ہوں کہ اس وقت یہودی دور کے اندر یہ بات تھی کہ اگر کھانا کم ہو جاتا، اگر وہ صحیح طور سے
مہمانوں کی خدمت نہ کرتے تو قانون تھا کہ وہ کیس کر دیتے تھے، گھر والوں پر کیس کر دیتے تھے کہ انہوں نے ہماری سنبھال نہیں کی، انہوں نے ہماری خدمت نہیں کی. یہ فکر مندی تھی اس وقت ان کے لیے، اس خاندان کے لیے. تو جب مقدسہ مریم نے کہا اپنے بیٹے سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے گھر والوں کو کہا کہ 6 مٹکے پانی کے لبالب بھر دو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ پانی کے مٹکے بھر دیے گئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے یہ سب کر لیا، باپ سے منت کی، تو جب ان مٹکوں کو کھولا تو وہ جو پانی بھرا تھا وہ کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ میں بن گیا. اور بتایا جاتا ہے کہ اس وقت بھی یہ بات کی جاتی تھی کہ آپ نے پہلے ہمیں ناقص میں دی ہے، اور جب ہم پی کر چھک ہو گئے یعنی کہ رج گئے ہیں تو پھر آپ نے اچھی میں پیش کی ہے. اور یہ ہے میرے اور آپ کے یسوع کے کمال اور اس کے عجیب کاموں میں یہ پہلا کام اس کا عجیب ہے کہ اس نے پانی کو کیا بنا دیا جی؟ میں بنا دیا. اور بہنوں بھائیوں، اسی طرح سے ہم خداوند یسوع مسیح کے ایک اور موضوع پر غور کریں گے، ایک اور عجیب کام پر ہم غور کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے 5000 لوگوں کو کیا کھلایا جی؟ 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا. اور کتنی روٹیاں تھی جی؟ اور مچھلیاں کتنی تھی؟ 2 روٹیاں تھیں. اور جب خداوند 5 مچھلیاں اور 2 روٹیاں. اور خداوند یسوع مسیح نے اس کے لیے برکت چاہی، اور برکت چاہ کر ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں کو دینا شروع کر دیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی بڑھ گئیں کہ کھانے والے جو ہیں وہ سیر ہو گئے. اور پھر بھی ٹکڑے جو ہے تھے ان کے کتنے ٹکڑے اٹھائے جی؟ 12 ٹکڑے بچے ہوئے ٹکڑوں کے اٹھائے ہیں. اور یہ ہے خداوند یسوع مسیح کا وہ معجزہ، یہ ہے خداوند یسوع مسیح کا وہ عجیب کام جو خداوند یسوع مسیح نے کیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ راہ کے کنارے ایک اندھا تھا جو کہ خداوند یسوع مسیح کے اڈیک میں تھا، اور اس کو یہ امید تھی کہ خداوند یسوع مسیح یہاں سے گزریں گے، اور میں جب خداوند یسوع مسیح کے پاس جاؤں گا تو میری آنکھیں کھل جائیں گی، کیونکہ اس کا یہ ایمان تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی ہم ایمان کے تعلق سے ہم 1 سال سے یہاں پر سیکھ رہے ہیں. تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس اندھے شخص کا ایمان تھا کہ میں خداوند یسوع مسیح کے جب سامنے جاؤں گا تو میں شفا پا جاؤں گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھیڑ کا شور اس نے سنا تو وہ جس کپڑے پر بیٹھا تھا اس نے اپنے کپڑے کو وہیں پر چھوڑا اور جلدی سے ٹٹولتا ہوا خداوند یسوع مسیح کے پاس گیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے اسے چھوا تو اس کی آنکھیں جو تھی وہ کھل گئیں اور وہ دیکھنے لگا. سو اسی طرح سے بہنوں بھائیوں، خداوند یسوع مسیح کے عجیب کاموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے مردوں کو زندہ کیا، اور جس میں سر فرشت ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے دوست لازر کو، جو کہ کتنے دن کا تھا جی؟ 4 دن کا مردہ تھا، اور بتایا جاتا ہے کہ 3 دن تک یہ ممکن ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے چوتھے دن 4 دن کا مردے کو خداوند یسوع مسیح نے زندہ کیا اور کہا کہ اے لازر قبر سے باہر آ. اور بتایا جاتا ہے کہ لازر کا نام لے کر خداوند یسوع مسیح نے بلایا تھا. اور اگر خداوند یسوع مسیح فرماتے کہ اے مردوں قبر سے باہر آ جاؤ تو ممکن تھا کہ سبھی مردے جو قبروں سے باہر آتے. یہ ہے میرے اور آپ کے شافی کی
قوت اور قدرت، اور یہ ہے اس کے عجیب کاموں میں عجیب کام۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی عورت جو کہ 12 برس سے بیمار تھی، اور اس نے بہت سے طبیبوں سے دکھ اٹھایا تھا، بہت سی وہ اس دور کی میڈیسن کھا چکے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بھی یہ ایمان تھا کہ میں اس کی پوشاک چھو لوں گی اور شفا پا جاؤں گی، اور یہ ہے ایمان۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس عورت نے خداوند یسوع مسیح کی پوشاک چھو لی تو اسی وقت وہ شفا پا گئی۔ اور بہنوں بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے عجیب کام کیے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے ناممکن کام کیے ہیں، ناممکن کو ممکن بنا دیا خداوند یسوع مسیح نے۔ اور بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے بہت سے معجزات ہیں، اور اگر بائبل مقدس کے اندر تمام لکھے جاتے، تمام وہ کام لکھے جاتے، تو یہ بائبل مقدس اتنی بڑی ہوتی کہ شاید ہم سے اٹھائی نہ جاتی۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کے اور بھی بہت سے عجیب کام، بہت سے ایسے معجزات خداوند یسوع مسیح نے کیے، بہت سے ایسے ناممکن کام خداوند یسوع مسیح نے کیے۔ تو بہنوں بھائیوں، آگے چلتے ہیں، اور آگے کیا لکھا ہے جی؟ مشیر۔ کیا لکھا ہے جی؟ مشیر۔ مشیر کسے کہتے ہیں؟ کو بتا سکتا ہے؟ مشورہ دینے والا۔ بہن کے جواب کے لیے تالی بجائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچہریوں میں جب کوئی جاتا ہے تو وہاں پر مشورہ دینے والے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہاں پر الٹے مشورے بھی مل جاتے ہیں، جس وجہ سے ہمارا فائدہ ہونے کی بجائے کیا ہو جاتا ہے جی؟ نقصان ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اس مشورہ دینے والے کو کوستے ہیں اور اپنے آپ کو بھی کیوں ادھی گال مان لی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ایسا مشیر ہے جو کہ اچھے مشورے دیتا ہے۔ وہ کیا دیتا ہے جی؟ اچھے مشورے دیتا ہے، ایسے مشورے دیتا ہے کہ جس سے ہماری زندگیاں بن جائیں، ایسے مشورے دیتا ہے جس سے ہم راہ راست پر آ جائیں، ایسے مشورے دیتا ہے کہ جس سے ہماری زندگی کے دن اچھے ہو جائیں۔ اور خداوند یسوع سے فرماتے ہیں، اے بوجھ کے تھکے ماندو سب میرے پاس ہو، میں تمہیں کیا دوں گا؟ آرام دوں گا۔ اس دور کے اندر بھی ہم آرام ڈھونڈتے ہیں، ہم سکون ڈھونڈتے ہیں، اور اکثر ہم اپنے گھر کے حالات سے بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں۔ اوہ کتے سکون نہیں ہے، بجلی کا بل آ گیا، گیس کا بل آ گیا، کرایہ آ گیا، کمیٹی آ گئی۔ یعنی اس طرح سے ایسی فکریں جو ہیں ہمیں ستاتی ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی سکون والی جگہ پر چلے جائیں، وہاں پر کوئی ایسی چیزیں، ایسے ڈیمانڈ اور ایسے مسئلے مسائل نہ ہوں۔ تو بہنوں بھائیوں، خداوند یسوع مسیح ہمیں بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے بوجھ کے تھکے ماندو سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا مشورہ ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کی دعوت ہے ہم سب کو، کہ تم جو دنیا میں رہتے ہوئے دکھ اٹھاتے ہو، پریشان ہو، اپنی ضرورتوں کے لیے اپنی بیماریوں میں پھنسے ہوئے ہو، اپنی مشکلاتوں میں پھنسے ہوئے ہو، بے روزگاری میں پھنسے ہوئے ہو، میرے پاس ہو، میں تمہیں کیا دوں گا؟ آرام دوں گا۔ لکھا کہ میرا جوا نرم و ملائم ہے، تو تمہاری جانیں کیا پائیں گی؟ آرام پائیں گی۔ تمہاری جانیں کیا پائیں گی؟ آرام پائیں گی۔ جیسے میں نے شروع میں کہا ہے کہ ہم آرام، سکون، اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں،
سو اسی طرح سے بہنوں بھائیوں، یہ ایمان کی بات ہے، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ مانگو تو تم کو، کیونکہ حوالے میں نہیں پڑھ رہا، مانگو تو تم کو، ڈھونڈو تو، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ یہ بھی ایک مشورہ ہے، یہ بھی ایک دعوت ہے کہ مانگو، اور لکھا ہے کہ میرے باپ سے میرے نام سے جو کچھ مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ حق بخشا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے نام سے باپ سے جو کچھ مانگیں ہمیں مل جاتا ہے۔ اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایمان سے مانگنے والوں کو ملتا ہے، ایمان سے مانگنے والوں کو ملتا ہے۔ لکھا ہے کہ جو مانگتا ہے اس کو ملتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے کیا ہے جی؟ کھولا جائے گا۔ اور وہ دروازہ کھولتا ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا، او دے دروازے کھلے رہندے دن رات نے، سب دے کرم کیتا او دی پاک ذات نے۔ کتنی بڑی بات ہے، اس کے دروازے 24 آور ہمارے لیے کھلے رہتے ہیں، اور دعا کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے ہمارے لیے۔ ہم جب چاہیں خداوند اپنے خدا کے پاس آ سکتے ہیں، جب چاہیں اس کے چرنوں میں آ کر اپنی التجائیں، اپنی مناجاتیں، اپنی درخواستیں، اپنا دکھ بیان کر سکتے ہیں۔ اور ہم انسان ہیں، بعض کا تم کسی کے ساتھ اپنا دکھ بیان کریں تو کچھ لوگ تو سنتے ہیں، کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ اینو تے جدوں ایدے کول بیٹھ جاؤ نا، ایدے کو تے بس ایدیاں دیاں گلاں نے، ایدے کو چج دی گل ہی نہیں ہے۔ اکثر ہماری باتوں کو سنتے تو ہیں لیکن مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ انہیں ہمیشہ ایدے دن نہیں چنگے ہونے، انہیں ادھر ہی رہنا اکثر۔ لیکن بہنوں بھائیوں، خداوند یسوع مسیح گرتے ہوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے آنسو پونچھتا ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں تسلی اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ سو بہنوں بھائیوں، آگے چلتے ہیں تو متی کی انجیل میں لکھا ہے، یہ بھی ایک مشورہ ہے اگر کوئی مانے تو۔ لکھا ہے کہ اپنے راس بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو۔ یہ ایک بات ہمارے سمجھنے والی بات ہے کہ بہت سے کام ہم جو راس بازی کے کام ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر آپ ضرور گھر میں جا کر اگر آپ پڑھیں اس کو تو وہاں پر ہمیں راس بازی کے کام ملیں گے کہ وہاں پر کیا لکھا ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی لکھا ہے کیسے کرنا ہے، یہ بھی لکھا ہے کیا کیا کرنا ہے، اور یہ بھی لکھا کہ کیسے کرنا ہے۔ تو جیسے میں تھوڑی ایک بات کروں گا، لکھا کہ جب تو خیرات دے تو اپنے سامنے نرسنگا نہ بجا۔ نرسنگی کا مطلب ہے نمائش نہ کر۔ بہت سے لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، پیسے کڈے بچوں کر کے میڑا جا نوٹ کڈنا، وہ کڈ کے تو انہوں پھر اس طرح چنگا مروڑنا، وہ تھیلی چ پا دینا۔ بعض کا لوگ دکھا کر ڈالتے ہیں۔ سو اسی طرح سے میں نے معذرت کے ساتھ میں بات کروں گا، تو ہم بعض اوقات ایسے کام جو کرتے ہیں وہ خدا کو پسند نہیں ہیں، کیونکہ خدا ہمارے روپے پیسے کا، خدا ہماری چیزوں کا بھوکا نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے، جب خدا کے ظلم پیش کرتے ہیں تو یہ اپنی برکت کے لیے ہے۔ کس کے لیے جی؟
اپنی برکت کے لیے ہم جو خدا نے ہمیں دیا ہے ہم شکر گزاری کے طور پر خدا کے حضور میں پیش کریں. اور میں بتانا چاہوں گا ہمارے چرچ میں بھی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ انویلپ شروع ہو گئے ہیں کہ جو بھی ہدیہ یہاں پر کلیسیا کی طرف سے آئے گا وہ انویلپ میں آئے گا اور اسے خدا کے خادم شکر گزاری کے ساتھ آپ کے لیے دعا کر کے رکھیں گے. سو باہر کے مالک میں بھی ایسا ہے کہ جو ہدیہ لوگ پیش کرتے ہیں وہ انویلپ میں ہوتا ہے. اور ہدیہ یہ نہیں کہ ایک دم سے یعنی کہ فیصلہ کر کے کون سا دینا ہے، بلکہ وہ تیار کرتے ہیں باقاعدہ طور پر. جب صبح سنڈے ہے مثال کے طور پر تو رات کو اپنا ہدیہ تیار کرتے ہیں تاکہ صبح جو کچھ انہوں نے پیش کرنا ہے وہ ایک دم سے وہ نکال کے رکھیں. سو بات کسی اور طرف چلی گئی ہے. سو یہاں پر راست بازی کے کاموں پر ہم غور کر رہے ہیں. یہ بھی ایک خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ایک مشورہ ہے کہ اپنے راست بازی کے کام. اور پہلی بات یہاں پر میں پڑھوں گا کہ خبردار. کیا لکھا ہے؟ خبردار. اور یہ لفظ ہمیں سخت لگتا ہے لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں الرٹ کیا گیا ہے. بعض کا لفظ جو سختی کے ہوتے ہیں انہیں بھی ہمیں سننا ہے. اور لکھا ہے کہ خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو. اس کا نقصان آگے بتایا گیا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو باپ کے پاس اس تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے. اس لیے میں نے جیسے کہا کہ ضرور پڑھیں گھر میں جا کر کہ ہمیں ان راست بازی کے کاموں کو کیسے کرنا ہے. سو یہ ایک مشورہ خداوند یسوع مسیح کی طرف سے. اور پھر متی کی انجیل 16 چھٹا باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے اپنے لیے زمین پر مال جمع اپنے لیے زمین پر مال جمع نہ کرو. اور لکھا ہے کہ جہاں پر چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ لکھا ہے کہ اپنا مال جو ہے وہ آسمان پر جمع کرو. لکھا ہے کہ وہاں پر نہ زنگ لگتا ہے نہ چور آ کر چراتے ہیں، بلکہ آپ کا جو خزانہ آپ کا جو مال ہے وہاں پر محفوظ اور جمع رہے گا. اور یہ بھی خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ہمیں یہ مشورہ ہے کہ ہمیں زمین پر مال جمع نہیں کرنا چاہیے. سو جیسے ہم دعائے ربانی میں پڑھتے ہیں کہ ہمارے روز کی روٹی ہمیں آج دے. تو بہنوں بھائیوں، ہم خدا کے لوگ ہوتے ہوئے جب ہم خدا ہماری ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے تو ہمیں خداوند اپنے خدا کی شکر گزاری کرنا ہے کہ وہ جو اپنا آسمان کھولتا اور برکت دیتا ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے زبور کی کتاب میں کہ وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے اور زمین پر ہر ایک جاندار کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. سو خدا ایسا مہربان ہے کہ اس کو ہر ایک کی فکر ہے. اور گیت ہم گاتے ہیں دنیا دا پالن ہارا تیریاں فکراں کرد ہے. وہ ہماری فکر کرتا ہے اور وہ یہ بھی کہتا ہے، یہ بھی اس کا مشورہ ہے کہ اپنی فکریں مجھ پر ڈالو اور مجھے تمہاری فکر ہے. اسی اپنا فکراں دا ٹوکرا اپنے چکے پھرنے. خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں لیکن ہم نے اپنی فکریں خود ہی اٹھائی ہوئی ہیں. اور فکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ صحت خراب ہوتی ہے. پیسے تیلے نہیں ملتے، صحت خراب ہو جاتی ہے، بی پی لو ہو جاتا ہے، کھان پین کو دل نہیں کرتا. کڑی روٹی لے کے نہیں لے جا پا رہا میں نہیں کھانی. کیوں؟ سویرے بل دی آخری تاریخ ہے. پریشانی ہے نا. سو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اپنی فکریں
مجھ پر ڈالو اور مجھے تمہاری فکر ہے. اس لیے بہنوں بھائیوں یہ بھی ایمان کی بات ہے. ایمان سے خدا کے حضور میں اپنی ضرورتوں کو رکھیں. ان ضرورتوں کے لیے خدا کے حضور میں دعا کریں. اور خدا کی کلام میں لکھا ہے کہ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خدا اسے اٹھا کھڑا کرے گا. صرف ایک ہی بات نہیں ہے بلکہ ایمان سے جو کچھ بھی ہم خدا کے حضور میں مانگیں گے خدا ہمیں مہیا کرے گا اور خدا ہمارے لیے ذرائع وسائل مہیا کرے گا. اور پھر خدا کی کلام میں لکھا ہے کہ ببر کے بچے تو بھوکے اور حاجت مند ہوں گے لیکن میرے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے. بہنوں بھائیوں ایمان کی بات ہے. 1 سال سے ہم ایمان کے بارے میں سن رہے ہیں. ایمان کے بارے میں سنی جا رہے ہیں. ایک سوال کروں گا, ایمان ہے کیا؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے کیا ایمان کیا ہے؟ ویری گڈ. تو ایمان وہ ہے اندیکھی چیزیں جو دیکھی نہیں ہیں. خواہش ضرور ہے اندر, دیکھی نہیں ہے, لیکن جب دعا کرتے ہیں خدا ہمارے لیے بندوبست کر دیتا ہے. اور ایک بات میں خداوند کے خادم کی بتاؤں گا. ڈیوڈ یونگچو جو کہ کوریا میں خدا کے خادم, تو ان کا جب خدمت کا شروع تھا ان کے پاس صرف ایک ہی پینٹ شرٹ تھی. کتنی جی؟ ایک ہی پینٹ شرٹ تھی. اور بتایا جاتا ہے کہ جب وہ اس کو دھوتا تھا اپنے کمرے میں بند ہو جاتا تھا اور اس کو اندر ہی سکھاتا اور اندر رہتا تھا. اور جب وہ کپڑے سوکھ جاتے پھر اس کو پہن کر باہر آتا. یعنی یہ حالت تھی ان کی. اور پھر اس نے خدا کے حضور میں چیزوں کو مانگنا شروع کر دیا اور اس نے کہا خداوند میرے پاس ٹیبل نہیں ہے جس پہ رکھ کر میں خدا کے کلام کو میں پڑھ سکوں. تو اس نے خدا کے حضور میں دعا کرنا شروع کر دی. دعا کرتا رہا, ٹیبل نہیں ملیا. دعا کرتا رہا. ایک دن خدا نے سے کہا تو نے دسیا نہیں تینوں ٹیبل چاہیے کداں دا, یہ تو دسیا ہی نہیں گا. تو پھر اس نے اس ٹیبل کو سامنے رکھتے ہوئے جو اس کو اب بتایا مجھے کیسا ٹیبل چاہیے. تو جب اس نے اس طرح سے دعا کی تو جب وہ وزٹ کرتا کرتا ایک گھر میں گیا تو ایک بہن نے کہا پادری صاحب میں تواڈے واسطے ایک بڑا سونا ٹیبل رکھا کہ تسی اس تے کلام پڑھ سکو. تو جو ٹیبل دیکھا تھا جو مانگا تھا وہی تھا, جو مانگا تھا وہی تھا. اس لیے ہم خدا کے حضور میں جب دعا کرتے ہیں بڑی بڑی چیزیں مانگیں, بڑی بڑی, اس لیے کہ سونا چاندی روپیہ پیسہ سب کچھ خداوند کے پاس ہے. اس لیے یہ بات لکھی, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. مانگو تو تمہیں, ڈھونڈو تو دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. مانگ کے دیکھیں. اور لکھا کہ تو مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث میں دے دوں گا. ہمارا خدا چھوٹا خدا نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے اس نے ٹیبل کے لیے دعا کی خدا نے ایسا ہی ٹیبل اس کو دیا. تو آگے اگر آپ اس کی کتاب ملے تو ضرور پڑھیں. اور جو جو کچھ وہ مانگتا گیا اسی طرح سے ہوتا گیا. اور بتایا جاتا ہے کہ آج اس کی کلیسے کی تعداد 3 لاکھ ہے. کتنے جی؟ 3 لاکھ. بڑا چرچ ہے. تو اسی طرح سے بہنوں بھائیوں خدا جو ہے ہمیشہ چاہتا ہے کہ زمین پر رہنے والے جو ہیں وہ مجھ سے مانگیں اور میں ان کو دوں. سو آگے چلیں گے تو تیسری بات ہمارے سامنے ہے. وہ کیا ہے؟ دوسری بات وہ ابدیت کا باپ ہے. وہ کون سا باپ ہے جی؟
ابدیت کا باب. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام مجسم ہوا اور آدمیوں کے درمیان آ گیا. اس سے بہنوں بھائیوں، خداوند یسوع مسیح خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری اور آخری بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح سلامتی کے شہزادے ہیں. اور ہمیں بائبل مقدس کے اندر بہت سی ایسی شہادتیں ملتی ہیں. بہت سے لوگ خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کے مشتاق تھے. اور ایک شخص کی بات کروں گا، زکئی، جو کہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتا تھا، اور وہ ایک درخت پر چڑھ گیا چونکہ اس کا قد چھوٹا تھا. اور جب اس درخت پر چڑھ گیا تو اس نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا. اور جب خداوند یسوع مسیح کا دھیان پڑا تو خداوند یسوع مسیح اسے کہا کہ اے زکئی، نیچے اترا، مجھے تیرے گھر میں جانا ضرور ہے. تم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح اس کے گھر میں گئے تو اس کی خوشی کی کچھ انتہا نہ رہی. اور اس نے کہا کہ آج اس گھر کے اندر کیا آئی ہے جی؟ نجات آئی ہے، سلامتی آئی ہے. خداوند یسوع مسیح، ہم دیکھتے ہیں کہ جس گھر میں گئے ہیں اس گھر میں سلامتی آئی ہے. تو یہاں پر میں یار کی بیٹی کا بھی ذکر کروں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یار نام ایک شخص جب خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا تو اس نے خداوند یسوع مسیح سے درخواست کی. اور جب خداوند یسوع مسیح اس کے گھر گئے ہیں تو وہ جو ماتم والا گھر تھا، وہاں جو رونا دھونا ہو رہا تھا، اس بیٹی کے لیے رو رہے تھے لوگ. اور خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر جا کر جب اس بیٹی کو زندہ کیا تو اس گھر میں اندر کیا آئی جی؟ سلامتی آ گئی. اور وہ جو رو رہے تھے وہ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو صلح اور سلامتی کا شہزادہ کہا گیا ہے. اس سے بہنوں بھائیوں، خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے اس دنیا کے اندر نجات بن کر آئے ہیں. اور لکھا ہے کہ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا. رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی. تو بہنوں بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اس رتبے کو، اس مقام کو حاصل کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کو یہ اختیار دیا گیا تو اختیار کیسے ملا کہ خداوند یسوع مسیح نے آخر میں ہم سب کی خاطر صلیب پر جان دی، اپنا خون بہایا اور ہمیں اپنے خون سے خرید لیا. ہم اس کے خون خریدے ہیں. اور خداوند کا بندہ پطرس رسول اس بات کو بیان کرتا ہے کہ پہلے تم کوئی قوم، کوئی امت نہ تھے، اور جب خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا، اس کی قربانی کے بعد جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیا تو لکھا کہ اب تم شاہی کہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم ہو، اور ایسی قوم جو کہ خدا کی پسندیدہ قوم،
خدا کی چنیدہ قوم ہے. اس سے بہنوں بھائیوں ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے. ہم نے اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے کہ جب ہمارے لیے نجات کا دروازہ کھل گیا, خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو نجات کا دروازہ ہمارے لیے کھل گیا. ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ ہمارے لیے کھل گیا اور گناہوں سے مخلصی اور رہائی کے لیے ہم سب کے لیے موقع ہے کہ خدا کے کلام میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ جتنوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا انہیں خداوند کی طرف سے خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا ہے. اس لیے آج ہم نے خداوند یسوع مسیح کی صفات اور ان خوبیوں پر اور ان کے عجیب کاموں پر, ان کے معجزات پر, ان کی سلامتی پر, ان کی ابدیت پر آج ہم نے غور کیا ہے. سو ہمیں ہمیشہ اپنا دھیان توجہ خداوند اپنے خدا کی طرف رکھنا ہے. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ کامل کرنے والے یسوع کو کیا کرنا ہے جی؟ تکتے رہنا ہے. اس کا مطلب ہمارا دھیان توجہ خداوند یسوع مسیح کی طرف رہے اور وہ ہمیں کامل کر کے خدا کے پاس لے جا سکتا ہے. سو خدا اس کلام کے وسیلے ہم سب کو خدا برکت دے. آئیے سروں کو جھکائیں گے خداوند کے حضور میں اور دعا مانگیں گے. خداوند قدوس جلالی آسمانی باپ, ہم تیرے پاک حضور میں آتے ہیں اور تیری شکر گزاری تیرے نام کی تعریف کر وقت کے لیے اور اس کلام کے لیے جو آج ہم نے سنا ہے. ہم سب کو اس کلام کے مطابق زندگیاں گزارنے کا فضل عطا فرمانا. اپنا ہاتھ بڑھا اور سننے والوں کو برکت دے. یسوع کے نام سے دعا مانگتے ہیں, آمین. آمین. ہم اس خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں جس خدا نے ہمیں اپنے حضور بلایا اور آج کا دن بخشا اور ہم اس بات کو سیکھ سکے. اس قادر مطلق خدا کی ان صفات پر ہمارا دھیان ہوا. آئے ہم اس کی شکر گزاری کریں. اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے, اپنے دونوں ہاتھ آسمان کے خدا کی طرف اٹھائیں گے. آج اپنی سب مشکلوں کے لیے, اپنی سب پریشانیوں کے لیے, اپنے دکھ اور اپنی مصیبتوں کے لیے اپنے خدا سے بات کریں. اپنے دونوں ہاتھ آسمان کے خدا کی طرف اٹھا کر اپنے ضروریات کے لیے اپنے خدا سے بات کریں گے. اپنی مشکلوں کے لیے اپنے خدا سے بات کریں گے. دونوں ہاتھ اٹھائیں اور ہم دعا مانگیں. ہاللیلویا. ایک دو ایک کورس گاتے ہوئے اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کر دیں گے اور کہیں گے ہاتھ اٹھا کے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے سب دعا کرتے ہوئے اترا 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 اے روح پاک ساڈے دلاں وچ اے روح پاک ساڈے دلاں وچ آ کے تے ساڈی زندگی سوار دے. آ کے تے ساڈی زندگی سوار دے. اے روح پاک ساڈے دلاں وچ آ. اے روح پاک ساڈے دلاں وچ آ. اپنے دلوں کو اپنے خدا کے لیے
लिए खोलिएगा, क्योंकि वो खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। उसने फरमाया, अहमियत उठाने वालों और बोझ तले दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। ऐ मेरे अज़ीज़ों, अपनी सारी गुज़ारिशात को लेकर, अपनी मुनाजात को लेकर, फिक्रों से भरे हुए दिल को लेकर अपने खुदा के हुजूर आए, बीमारियों से लदे हुए बदन को लेकर अपने खुदा के हुजूर आए, अपनी सोचों में, अपने ख्यालों में अपने खुदा को बसा लें, ताकि वो खुदा आपकी जिंदगी में कसरत के साथ काम करे। और कहेंगे, मैनू तू अपनी बरकत दे, मैनू तू अपनी बरकत दे, ऐ रूहे पाक साडे दिलां विच आ, ऐ रूहे पाक साडे दिलां विच आके ते साडी जिंदड़ी सवार दे, आके ते साडी जिंदड़ी सवार दे, ऐ रूहे पाक साडे दिलां विच आ, ऐ रूहे पाक साडे दिलां विच आ, उतरा 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 ऐ मेरे अज़ीज़ों, हम दुआ अपने दोनों हाथ आसमान के खुदा की तरफ उठाकर और अपना सीधा हाथ अपने सर पर रखिएगा। हम दुआ करें, मेहरबान के खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे आसमानी रब, हमारे बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि आज शाम हम अपनी दुनियावी मसरूफियात से निकल कर तेरे हुजूर आए। तेरे अल्फाज खुदा, हम तेरे हुजूर सिजदाए सर मौजूद होते और अपनी सारी पाबंदियों को लेकर तेरे पाक मसबा के सामने आते, झुकते और दुआ करते हैं। खुदा हमारी सुन, अल्फाज खुदा, मैं तेरा खादिम होते हुए खुदा इन सब बेटों और बेटियों को लेकर तेरे पाक मसबा के सामने आता और गुजारिश करता हूँ खुदा कि आज शाम मांगेगी सब दुआएं तेरे हुजूर आलमे बाला पर सुनी जाए, और आज शाम तेरे हुजूर से कोई भी खाली हाथ और खाली झोल न लौटे। एक एक जिंदगी पर है खुदा, एक एक जान पर है खुदा, मैं तेरी बरकत, तेरी बख्शिश और तेरी सलामती चाहता हूँ। अल्फाज खुदा, इन बच्चों पर अपनी बरकत को नासिल फरमा छू और अपने हुजूर में याद फरमा। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदाए रूहुल कुद्स के नाम में आमीन आमीन। सब मिलकर बोले आमीन। बैठिएगा, खुदा आपको बरकत दे। और जो